उस स्नाइपर का कुछ पता चला? आहद ने याद आने पे पूछा। आयरा ने इसकी रिहाइश का पता लगा लिया था। जब हमारे जवानों ने छापा मारा वहाँ कोई नहीं था। यकीनन उस तक खबर पहुँच गई होगी, तभी पहले ही फरार हो चुका था। खैर, हमें मालूम ही है वो गनी का आदमी है। आजकल गनी और इसके लोगों से ही तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। सयाम ने कुर्सी पे घूम कर उसे देखा। हाँ, खैर दफ़ा करो, आहद ने कहते हुए अपना सेल फोन उसे थमाया। इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो स्क्रीन पे प्ले करो। सयाम को कुछ ही वक्त लगा फुटेजेस को स्क्रीन पे प्ले करने में। उन्होंने कई बार दोनों फुटेजेस देखे। स्क्रीन पे दूसरी फुटेज तीसरी बार चल रही थी, जिसे आहद ने अब स्लो मोशन में प्ले करने का कहा। नकाबपोश शख्स गाड़ी के दाएं जानिब खड़ा था। उसने जेब से कुछ निकाला और मुंह के करीब लेकर गया। इसको स्टॉप करके जूम करो। सयाम ने स्टॉप करके जूम किया। इनहेलर, इसने इनहेलर का इस्तेमाल किया है। सयाम बिड़बिड़ाया, ये अस्थमा का मरीज़ है क्या? आगे प्ले करो। आज बगौर स्क्रीन पर देख रहा था। नकाबपोश ने इनहेलर कचरे के डब्बे में फेंका। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद जेब से रुमाल निकाला और गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अब दूसरी फुटेज प्ले करो। सयाम ने प्ले की। वो गाड़ी के पास आया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अल्तमश की नाक पर रुमाल रखा। अल्तमश खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर गुमान हुआ अल्तमश से ज़्यादा ताकत इस नकाबपोश शख्स में है, जिसको अल्तमश खुद से दूर धक्का भी नहीं दे सका और बेहोश हो गया। इस शख्स ने अल्तमश को कांधे पे लादा और आगे बढ़ गया। आहद अभी भी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहा था और सयाम तो जैसे समझना ही नहीं चाहता था। इसका वजूद यहाँ, मगर रूह अमल के पास चक्कर लगा रही थी। वो चाहकर भी ध्यान काम पे नहीं दे पा रहा था। सयाम, अगर ये दुश्मन वाकई अस्थमा का मरीज़ है तो वो लोग कभी किसी बीमार शख्स को अपनी तंजीम में नहीं रखेंगे। और इस मरीज़ में इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो हमारे गबरू जवान ताकतवर अल्तमश को इतनी आसानी से कांधे पे उठा कर ले गए? इस इनहेलर में कोई राज है। ये शख्स इनहेलर लेते ही ताकतवर हुआ है, वरना इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, कहीं से भी ताकतवर नहीं लगता। सयाम ने चौंक कर आहद को देखा। अरे हाँ, मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। बेशर्मी से मुस्कुराया। तुम वाकई शातिर हो और काबिल जासूस हो। आहद ने एक बार हैरत से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसने कहा। फिर तुम जनानियों की तरह तानेबाजी की बजाय मेरी तारीफ़ें कैसे आराम से कर रहे हो? हर वक्त लड़ना अच्छा भी नहीं होता। कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरे अपनी हालत देखो, घर जाओ, फ्रेश होकर कुछ घंटे की नींद ले लो। शायद अच्छी नींद के बाद तुम वापस जनाना ताने देने वाले मेरे बेस्ट बडी बन जाओ। आखिर में हल्का सा मुस्कुरा दिया था। जवाब में सयाम भी मुस्कुरा दिया। आहद सेल फोन पे किसी का नंबर डायल करते हुए साइड में गया तो सयाम सिस्टम की जानिब बढ़ा। आहद की पुश्त इसकी जानिब थी। सयाम सिस्टम से अमल का सेल नंबर ख़त्म कर रहा था, जबकि आहद फ़ोन पे मसरूफ़ अपनी टीम मेंबर से कह रहा था, एक कैफ़े का एड्रेस भेज रहा हूँ, इसके बाहर रखे कूड़ेदान में इनहेलर तलाश करो। अगर कचरा फेंक दिया होगा तो कैफ़े के मालिक से मालूमात लेना, यहाँ का कचरा कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह। मुझे हर हाल में वो इनहेलर चाहिए। सयाम फ्रेश वगैरह होकर दोपहर में हॉस्पिटल पहुँचा था। वो अमल के लिए फ़िक्रमंद था। बस एक बार इसे सही सलामत देखना चाहता था, मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। लेडी डॉक्टर्स पहली बार सयाम को इतना संजीदा देखकर खासी हैरान हुई थी, वरना इस बोरिंग हॉस्पिटल में एक ही तो सयाम था जो रोज़ अपने रंग बिरंगे लतीफ़ों से रौनक लगाए रखता था। जनरल वार्ड के मरीज़ों ने उसे मुन्ना भाई का खिताब दे दिया था। जब कोई मरीज़ तंदुरुस्त होकर यहाँ से जाता तो वो जाते जाते सयाम को जादू की जप्पी ज़रूर देता था। उस वक़्त सयाम जनरल वार्ड में मरीज़ की रिपोर्ट चेक करता, संजीदगी से मरीज़ को ज़रूरी मालूमात फराहम कर रहा था। डॉक्टर अमल का वहाँ से गुजरना हुआ तो रुक कर सयाम को देखा। वो अगले बेड की तरफ गया और मरीज़ से उसकी तबीयत पूछने लगा। वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से कम नहीं लग रहा था। जब से आहद ने इसकी अदाकारी को चैलेंज किया था, तब से सयाम संजीदगी से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। डॉक्टर अमल इन चंद दिनों में सयाम में तब्दीली देखकर खासी हैरान हुई थी। वह अब अमल के आगे पीछे फिरता, मजाक करता भी दिखाई नहीं देता था, मगर दूर से अमल से मिलने जुलने वालों पर नज़र रखता था। वो वाकई कमाल की अदाकारी कर रहा था। सयाम कैंटीन की तरफ से गुजर रहा था। जब इसने अमल और कशफ को साथ बैठे देखा तो वहीं ठहर गया। वो दोनों कुछ बात कर रही थी। सयाम दबे पाँव इनसे ज़रा फासले पे मौजूद मेज़ के गिर्द खाली कुर्सी पर बैठ गया। इसकी पुश्त इन लेडी डॉक्टर्स की जानिब थी। अमल, तुम वाकई ऐसा करोगी? सयाम का दिल एकदम बुझ सा गया। क्या करने वाली हो बेवकूफ़ लड़की? हाँ कशफ, मैंने सोच लिया है। मैं उसे किसी कैफ़े में बुलाकर इससे बात करूँगी कि वो मुझे तंग न करे। उसे जितने पैसे चाहिए मैं उसे दे दूँगी, वो सादगी से कह रही थी।
ہاں، وہ جو تمہیں نہ جانے کس اینگل سے دیکھ چکا ہے، اتنی آسانی سے تو چھوڑے گا نہیں۔ سیام نے دل ہی دل میں غصے سے سوچتے ہوئے عمل کی عقل پہ افسوس کیا۔ پھر کب بلاؤ گی اسے؟ کشف نے پوچھتے ہوئے کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ کل شام، آج شام مجھے ڈاکٹر فلک کے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہے۔ ڈاکٹر فلک؟ اب یہ کون ہے؟ سیام نے دل میں سوچا۔ عمل کا سیل فون بجا۔ وہ اسکرین پہ دیکھتے ہی ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ کشف نے ذرا آگے کو ہو کر اس کے سیل فون کی اسکرین دیکھی۔ اسی کی کال تھی۔ عمل نے رو دینے کے انداز سے اس بات میں گردن اوپر نیچے ہلائی۔ تم کال اٹھاؤ اور کل کا کہو۔ کشف کے مشورے پہ اس نے کال اٹھائی۔ نہ جانے ایک دم کہاں سے ڈاکٹر ماہین ان کے سر پر مسلط ہوئی۔ ڈری ہوئی عمل مزید ڈر گئی، پھر بنا کچھ کہے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سیام دیکھ رہا تھا وہ دور جا رہی تھی، مگر سیل فون اس کے کان سے لگا تھا۔ اس ماہین کو بھی ابھی ٹپکنا تھا، اس نے بے بسی سے سوچا۔ یہ عمل کیوں بھاگ گئی؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ ڈاکٹر ماہین نے تجسس سے پوچھا۔ بوائے فرینڈ سے بھی زیادہ خطرناک، کشف ہولے سے بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، اس کے گھر سے کال تھی۔ تم لوگوں کی جاسوسی کرنا بند کرو، کہتی ہوئی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ کنگ فو پانڈا، ماہین بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ تینوں ہی چلی گئی تھی، مگر سیام وہیں بیٹھا تھا۔ اس کا سیل فون بجا تو اس نے شرٹ کی جیب سے سیل فون نکالا۔ اسکرین پہ دیکھتے ہوئے سوچا شاید کام ہو گیا ہے۔ پر امید انداز سے کال یس کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ سر آپ کا کام ہو گیا ہے، کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ شور لوکیشن بھیج دو، جب تک میں وہاں پہنچوں میرا ایک اور کام کر دو۔ جی کہیں۔ دوسری طرف سے کم عمر نوجوان کی آواز آئی۔ ایک نمبر میسج کر رہا ہوں، اسے میرے سیل فون سے کانٹیکٹ کرو۔ اس نمبر پہ جو بھی کالز آئیں وہ مجھے میرے فون پہ سنائی دیں، کہہ کر کال بند کر دی۔ میجر احد نے میٹنگ بلائی، تمام چیزیں اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کیں، پلان سمجھایا اور دونوں لوکیشنز پہ اپنے مخبر روانہ کر دیے، اور خود انہیلر لے کر فورینزک لیب پہنچا تھا۔ احد کے ساتھیوں نے کچرے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ سب اتنے پریشان ہو گئے تھے، آخر اس انہیلر میں ایسا کیا خاص ہے جو ایجنسی کے لوگ اتنی شدت سے اسے تلاش کر رہے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، آخر 10 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد وہ انہیلر پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فورینزک لیب میں انہیلر کی جانچ پڑتال چل رہی تھی۔ احد آفس میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا جب اس کا سیل فون بجا۔ اسکرین پہ وجیہہ کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ پل حیرانی سے اسکرین پہ دیکھا، پھر سیل فون کان سے لگاتے ہوئے سلام کیا۔ احد، اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے روتی ہوئی آواز سے اس کا نام پکارا تھا۔ وجیہہ کیا ہوا؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ دادا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، میں نے کال کی، کوئی ایمبولینس بھی نہیں آ رہی تھی، آپ پلیز آ جائیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، وہ التجاہانہ لہجے سے کہہ رہی تھی۔ احد فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بس ابھی آتا ہوں، آپ صبر رکھیں، وہ بات کرتے ہوئے باہر کی جانب دوڑا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ سیام کیفے میں ہیری پوٹر کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ یہ سڑک کنارے آؤٹ ڈور کیفے تھا جہاں صرف چائے اور کافی ہی ملتی تھی۔ حسب معمول چائے کے نشئی لوگ اپنی نشست پہ بیٹھے چسکیوں سے چائے پی رہے تھے۔ چند نوجوان کافی کے انتظار میں اپنے سیل فونز پہ سر جھکائے بیٹھے تھے اور کچھ گپے ہانک رہے تھے۔ کچھ کی نظر ان پہ پڑی تو آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ ارے یہ تو ہیری پوٹر ہے، کسی نے کہا انہیں ان کا ہم شکل ہے، ورنہ اتنا بڑا ہالی ووڈ ایکٹر ایسے عام لوگوں کی طرح یہاں چائے پینے تھوڑی آئے گا۔ ہیری پوٹر نے لوگوں کی سرگوشیاں سنی تو دبا دبا سے مسکرا دیا تھا۔ سیام کے سامنے بیٹھا نوجوان لڑکا لیپ ٹاپ میں مصروف سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کسی کی تصویر کھول کر لیپ ٹاپ میں سیام کی جانب گھمائی۔ سراب کا شکار؟ سیام نے گھور کر اسکرین پہ دیکھا۔ اس تصویر میں موجود شخص کے گول چہرے پہ موٹی موٹی آنکھیں، گول ناک، بڑے ہونٹ اور رنگت گندمی تھی۔ وہ نیلی شرٹ میں ملبوس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سر اس کا نام سفیر ہے، حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، مگر حال ہی میں اسلام آباد شفٹ ہوا ہے۔ یہاں کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ حد سے زیادہ ٹھرک قسم کی طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے کافی افیئرز بھی ہیں، مگر جب سے سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کیا ہے، نازیبا ویڈیوز دیکھنے کی لت لگ گئی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہوس بھی بڑھنے لگی تو فیس بک پہ شکار پھنسانا شروع کر دیے۔ ہر شکار کو پھنسانے کے لیے اس کی الگ تکنیک ہوتی ہے۔ کچھ شکل لڑکے نے ناک پہ ٹکا نظر کا چشمہ اتارا۔ ہیری، اگر اس واحد شخص میں اتنی ہی ہوس بڑھ گئی ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتا، یا پھر ان جیسوں کے لیے کوئی مشہور جگہ ہیں وہاں کیوں نہیں چلا جاتا؟ سیام ابھی بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ اس کی شکل کو گھور رہا تھا۔ گمان ہوا اسے لیپ ٹاپ سے ہی باہر نکال کر اچھی طرح دھو ڈالے گا۔ سمیر عرف ہیری پوٹر ٹیشو پیپر سے چشمے کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ سر جسے رنگ برنگے شکاریوں کی عادت پڑ جائے وہ کہاں ایک جگہ ٹکتا ہے،
سفیر کو ہر کام ذرا ہٹ کر کرنا پسند ہے۔ اس کا ماننا ہے اگر کوئی چیز شدید محنت کر کے حاصل کی جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسے آسان کام پسند نہیں ہے، اس لیے وہ کافی وقت لگا کر نئے نئے طریقوں سے لڑکیوں کو پھنساتا ہے، پھر انہیں بلیک میل کر کے رقم بھی لوٹتا ہے۔ اور ان کی سیام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اگلی بات سمجھ چکا تھا۔ سمیر نے چشمہ پھر سے ناک پہ ٹکایا۔ سر، اب اس کا سارا دھیان بلیک میلنگ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کل پورا دن فالو کیا، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آفس میں ہوتا ہے، پھر گھر آ کر واپس باہر نہیں نکلتا۔ گھر میں کیا کرتا رہتا ہے؟ لیپ ٹاپ اس کی طرف گھما کر بولا۔ جو اس کا کام ہے، لڑکیوں سے فیس بک پہ چیٹنگ۔ سفیر اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا ہے، اس لیے وہ لڑکیوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، خود کبھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا۔ وہاں اس کے علاوہ ایک ملازمہ ہوتی ہے، وہ گھر کی صفائی کر کے کھانا وغیرہ پکا کر چلی جاتی ہے۔ زبردست، تم تو ہیری پوٹر کے جادوئی نقشے سے بھی زیادہ تیز ہو۔ پھر کل صبح ہم اس کے اپارٹمنٹ چلیں گے۔ کیوں؟ نہ سمجھنے والی انداز سے اس نے پوچھا۔ چوری کرنے؟ واٹ؟ آپ نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ اس نے کہا۔ کل سے شروع کروں گا، ہنسی دباتے ہوئے سیام نے کہا۔ میں سمجھا تھا اس کا کوئی لوچا پکڑا گیا ہے، تبھی اس کی انفارمیشن مانگی ہے، لیکن آپ تو چوری۔ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ اس نے اتنی محنت چوری کے لیے تو نہیں کی تھی۔ اور کیا سمجھے تھے تم؟ ویٹر نے بھاپ اڑتے کافی مگ ان کے سامنے رکھے تھے۔ جب ان کی کنڈلی نکالی تو سوچا تھا بیٹا، میرے باس کے ہاتھوں اب تیری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ وہ کتنی مان سے کہہ رہا تھا، موت تو واقعی اس کی میرے ہاتھوں سے ہی ہوگی۔ سیام نے سوچتے ہوئے کافی مگ اٹھایا۔ اب بنا پوچھے آپ نہیں بتائیں گے کہ کیا چوری کرنی ہے؟ معصومیت سے اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا بتائیں کیا چرانا ہے؟ اس کے کمپیوٹر سے ڈیٹا۔ کافی مگ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ واٹ؟ اسے ایک دم خوشی محسوس ہوئی۔ واقعی؟ ہاں میرے ہیری پوٹر، اس کے سامنے آئے بنا ہی اس کو مسل کر رکھ دینے کا ہنر ہے تمہارے باس میں۔ کافی مگ میز پہ رکھا۔ زبردست، وہ خوشی سے چہک اٹھا، پھر ایک دم منہ بنا کر بولا، آپ کبھی میرا سیدھا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ تمہیں چڑھانے میں مجھے مزہ آتا ہے ہیری پوٹر۔ اس کے سر پہ تھپڑ مارا۔ سمیر آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، خوش شکل، خوش مزاج، سادہ سا مگر بے حد ذہین لڑکا، جس پہ ہیکر بننے کا بھوت سوار ہے۔ ایک بار سیام نے اسے چند لڑکوں سے پٹنے سے بچایا تھا، تب سے وہ سیام کا بے حد مشکور تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ سیام اسے خاموشی سے گھور رہا تھا۔ سارا ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ قسم لے لیں، میرا ان لڑکوں سے کوئی پنگا نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹی میں سینئرز ہیں۔ جب سے انہیں پتہ چلا میں ہیکنگ میں ماہر ہوں، وہ مجھے تنگ کرنے لگے کہ میں ان کی گرل فرینڈز کا سیل فون ہیک کر کے انہیں بتاؤں۔ وہ ان خچروں کے علاوہ اور کتنے گدھوں سے باتیں کرتی ہیں، ایک ہی سانس میں بول گیا تھا۔ سیام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خاموش رہو، مجھے کچھ بھی جاننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے؟ تم دکھنے میں ہیری پوٹر جیسے لگتے ہو، ویسے ہی نین نقش، ویسا ہی نظر کا چشمہ۔ کوئی الو بھی ہے تمہارے پاس؟ اس کے دائیں بائیں دیکھا، شاید اس کی پشت پہ کوئی الو بیٹھا ہو۔ سمیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ اف، تو آپ اس لیے مجھے گھور رہے تھے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ نہیں، میرے پاس کوئی الو نہیں ہے، البتہ میں خود الو ضرور ہوں، ایسا میری ماں کہتی ہیں۔ سیام کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ تم شروع سے ایسے ہو یا ہیری پوٹر کو دیکھ کر اپنا میک اوور ویسا کر لیا ہے؟ یونیورسٹی کی لڑکیاں بھی مجھ سے یہی پوچھتی ہیں۔ میں سب کو بتا بتا کر تھک گیا ہوں کہ میں شروع سے ایسا ہوں، اور مجھے تو ہیری پسند بھی نہیں ہے۔ میں فینٹیسی ورلڈ سے زیادہ حقیقی زندگی پسند کرتا ہوں۔ سیام اب تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی کیسے کسی کا اتنا گہرا ہم شکل ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے نا؟ تم واقعی ہیری پوٹر کے کریزی فین ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سر گرا دیا۔ اوف اللہ پاک، آپ نے ہیری جیسی میری شکل بنا کر مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ مجھ سے ملنے والا ہر نیا بندہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہی کہتا ہے۔ اس نے اپنے سر کے بال نوچے۔ مجھے معافی دے، میں چلتا ہوں، باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ سیام کو ہنسی آئی، وہ خاصا چڑ گیا تھا۔ اسے واقعی ہیری پوٹر پسند نہیں تھا۔ سمیر آگے بڑھتے ہوئے رکا۔ آپ اپنا تعارف تو کروا دیں۔ جب سیام نے اس کے کہنے پہ اپنا تعارف کروایا، پاک آرمی کا نام سنتے اس کے دل میں سیام کے لیے ایک دم سے عزت بڑھ گئی۔ سر، میں بھی پاک آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، مگر میری آئی سائٹ بہت ویک ہے، اس لیے ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ آپ کو کبھی بھی میری ضرورت پڑے، پلیز مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا، میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ اس کے بعد سے سیام کئی بار اس نقلی ہیری سے رابطہ کر چکا تھا۔ وہ ہر بار اپنے ذہین ترین ہونے کا ثبوت دیتا تھا۔ اس نے سیام سے وعدہ کیا ہے وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد پاک آرمی میں بطور آئی ٹی ایکسپرٹ ضرور اپلائی کرے گا، کیونکہ سیام نے اسے یقین دلایا تھا
پاک آرمی اور پاکستان کو اس جیسے ذہین قابل نوجوانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی نوجوان ملک کا روشن مستقبل ہے۔ میجر احد وجیہہ کے ہمراہ دادا کو ہاسپٹل لے کر پہنچے تھے۔ ابھی دادا ICU روم میں تھے۔ احد نے ڈاکٹر امل سے وجیہہ کا تعارف دوست کی حیثیت سے کرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر امل کے متعلق اسے بتاتا، اس کا سیل فون بج گیا اور وہ فون پہ بات کرتی ایک طرف کونے میں چلی گئی۔ جب تک وہ بات کر کے واپس آئی، امل وہاں سے جا چکی تھی۔ ڈاکٹر امل، آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ مشکوک انداز سے پوچھا۔ احد نے اس غیر متوقع سوال پہ چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، پھر آپ اتنا فری کیوں ہو رہے تھے؟ گمان ہوا اسے جیلسی ہوئی تھی۔ احد کو ہنسی آ رہی تھی، مگر موقع کی مناسبت سے ہنسنا مناسب نہیں سمجھا، سو ہنسی دبا لی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اس نے سینے پہ بازو لپیٹے۔ کس حق سے؟ سوالیہ ابرو اٹھائی اس نے۔ جس حق سے آپ نے مجھے اپنی دوست بتایا، وہ اس جواب پہ لاجواب ہو گیا تھا۔ پھر کیا کہتا؟ کچھ نہیں، اس نے منہ بنایا۔ احد کو اس کا رویہ بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر امل نے اشارے سے احد کو بلایا۔ وہ وجیہہ کو نظر انداز کرتا دوڑ کر اس کے پاس چلا گیا۔ وجیہہ ایک بار پھر جلد ہنسی گئی۔ اسے دادا کی فکر ستائے جا رہی تھی، مگر احد پہ غصہ بھی لازم تھا۔ احد نے کچھ کہا، جس پہ امل نے ہنستے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنا کر احد کے سینے پہ مارا۔ بلا شبہ وہ کافی دنوں بعد یوں دل سے ہنسی تھی۔ بھائی کی موجودگی میں وہ اپنی پریشانیوں کو بھول گئی تھی۔ احد کی نظر وجیہہ پہ پڑی تو بے اختیار وجیہہ نے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ اسی وقت اس کے پاس آ گیا۔ فرمائیں۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی تھی ایک اشارے پہ آتے ہیں یا نہیں۔ واٹ؟ میں کوئی آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تو کیا اس کے خریدے ہوئے غلام ہو؟ وہ کھانے کو پڑی۔ تم کتنے جھوٹے ہو! ابھی کہا وہ گرل فرینڈ نہیں ہے، اور اس کے ایک اشارے پہ کیسے مجھے نظر انداز کرتے دوڑے چلے گئے۔ وہ خفا سی دکھائی دے رہی تھی۔ گمان ہوا دادا کی بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کا دماغ پھر گیا ہے۔ احد کو وجیہہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اب چپ کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ میری گرل فرینڈ تو نہیں جو میں آپ کو جواب دوں؟ ہنسی دبائے ہوئے بولا۔ اچھا، پھر میرے اشارے پہ کیوں آئے؟ میں تو اس کے اشارے پہ بھی گیا تھا، اس نے کہا۔ مطلب نہ وہ میری گرل فرینڈ ہے اور نہ آپ، سب پاڑ لہجے میں اس نے جواب دیا۔ پھر وہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اس طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے امل کھڑی تھی۔ میری بہن، وجیہہ نے شرمندگی سے زبان دانتوں میں دبائی۔ اوہ، آپ دادا کے علاج کے ساتھ اپنی دماغ کا بھی علاج کروا لیں، بہت فضول سوچتا ہے، احد نے سب پاڑ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر فلک ICU سے باہر آئے۔ وجیہہ دوڑ کر اس تک گئی۔ دادا کیسے ہیں؟ فی الحال بے ہوش ہیں، پریشانی کی بات نہیں، کچھ دن یہیں ایڈمٹ رہیں گے۔ کیا میں انہیں اندر جا کر دیکھ لوں؟ وجیہہ نے اجازت مانگی۔ ڈاکٹر فلک نے اجازت دے دی۔ احد نے ڈاکٹر فلک کی جانب دیکھا۔ واقعی کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ جی کوئی پریشانی نہیں۔ ڈاکٹر فلک نے نگاہیں چرائیں اور ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ شام گہری تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ میجر احد وجیہہ کو گھر ڈراپ کر کے خود فورینسک لیب آ گئے تھے۔ وہ کافی تھک چکی تھی، جو گھر آرام کرنے آئی تھی۔ صبح احد نے پھر اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے پک کرنے آنا تھا۔ گمان ہوا اس لڑکی نے میجر کو اپنا ڈرائیور ہی سمجھ لیا تھا۔ جی جناب، بتائیں کیا میرا شک سچ ثابت ہوا؟ وہ فورینسک لیب میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ جی 100% ڈاکٹر نے کہا۔ احد نے فاتحانہ انداز سے ان کی جانب دیکھا۔ پھر جلدی بتائیں، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں شام سے اسی کی ریسرچ میں لگا ہوا تھا۔ بہت گہری سازش سامنے آئی ہے، بہت گہرا جال ہے۔